चलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ उज़ैर यूनुस साहब मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इनिशिएटिव के और दूसरी बात ये है कि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं एशिया ग्रुप के और अपना पॉडकास्ट भी करते हैं पाकिस्तान autonomy के नाम से, जो कि बड़ा पॉपुलर है। आप इनके ट्विटर हैंडल से उसको देख भी सकते हैं और मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच उज़ैर यूनुस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया चीमा साहब ने एक बार फिर दावत दी। थैंक यू। उज़ैर साहब, पाकिस्तान के मैं वो मिनिस्टर साहब को रात सुन रहा था, याद सादिक साहब को, वो एक शो में कह रहे थे कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारी फेडरल कैबिनेट आईएमएफ के डायरेक्टर के सामने बैठी, डायरेक्टर जनरल के सामने बैठी, तो हम जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे कि ये जो है वो डील मंजूर हो जाए और हमें $3 अरब मिल जाएं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाए। उज़ैर यूनुस साहब, आपकी इकॉनमी भी बड़ी गहरी नज़र है और आप अक्सर बड़ा कुछ अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर भी करते हैं और लिखते भी रहते हैं पूरी दुनिया के अखबारों में। ये बताएं कि ये अब जो इकॉनमी है वो सूरतों से चलेगी, आयतुल कुर्सी से चलेगी, या क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा डार साहब कोई रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल लेवल पे रिफॉर्म्स हो रही हैं जिससे आईएमएफ कन्विंस हो गया और उन्होंने ये जो $3 अरब जो है इसको डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करके हमें दिया। सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? जी, चीमा साहब, पहले तो मुझे जब व्हाट्सएप पे उसका ट्रांसक्रिप्ट मैसेज आया कि अयाज सादिक साहब ने ये कहा है, तो मैं समझा कि फेक न्यूज़ होगी। और फेक न्यूज़ इसलिए होगी, ऐसे नहीं कि कोई पीएमएल नून वाले ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन अयाज सादिक साहब स्पीकर असेंबली रह चुके हैं, तो उनका ओहदा बड़ा है आम सियासी लोगों से, तो उनके साथ मुंसलिक करना ऐसा जो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो फिर जब वो क्लिप मैंने सुनी तो पहले तो बड़ी अजीब-सी फीलिंग हुई कि ये बात क्या कर रहे हैं। फिर एंड में जाके जब ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें होती हैं, तो फिर इंसान जो है वो ह्यूमर का ही, मज़ाक का ही सहारा लेता है। तो मज़ाक में फिर मुझे याद आया कि इसहाक डार साहब अमूमन जो हैं वो ट्विटर पे कुरानी आयात और अहादीस जो हैं वो साइट करते रहते हैं। तो मेरे ख़्याल में मैंने फिर ट्विटर पे भी लिखा कि शायद अयाज सादिक का मैसेज इसहाक डार साहब के लिए था कि ट्विटर पे पोस्ट करने की बजाय अगर आप अपनी मीटिंग्स में ये आयात पढ़ रहे होते और अहादीस पढ़ रहे होते, तो शायद असर जल्दी हो जाता। बट ये तो मज़ाक हो गया। असल में जो इन्होंने बात की, उससे यही एटीट्यूड नज़र आता है कि चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो आईएसपीआर से मुंसलिक लोग हों, सब के सब एक ही चूरन बेच रहे हैं चीमा साहब, और वो है इस्लाम के इस्तेमाल करके किसी तरह अवाम को बताने का कि जी पाकिस्तान क्योंकि रमज़ान में पैदा हुआ था और पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम आयात पढ़ेंगे तो सारे काम ठीक हो जाएँगे। ठीक है, आयात में और अहादीस में और इस्लामी और किसी भी रूहानी चीज़ के अंदर उसका एक अपना पावर होता है, लेकिन 240 मिलियन लोगों के ममालिक और उसकी तकदीर जो है, वो इस तरह नहीं बदलती। तो एक तरह से अजीब-सा ही लगा कि उन्होंने कहा, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई ये बात सुन के। दूसरी बात फिर उसके बाद आज आई सामने, आप कोटी पहन के बैठे हैं, तो पार्लियामान में आप भी शायद थे आज। इसहाक डार साहब ने कहा कि हम ज़राअत पे और उस पे जो है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पे कोई नया टैक्स नहीं लगाएँगे। तो उन्होंने वही बात की जो पुराने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, 2008 में ग़ालिबन एक विकीलीक्स का केबल है, जिस पे एहसन इकबाल साहब अमेरिकनों को ये कहते हैं कि हम जो हैं, वो ज़राअत पे नहीं लगा सकते टैक्स क्योंकि उसका सियासी नुकसान बहुत होगा। तो फिर ठीक है, सैलरी क्लास जैसे आपके लोग हैं या आप हैं या और लोग हैं आम शहरी जो जीएसटी से जो है वो ज़्यादा टैक्स देते रहते हैं, उनके ऊपर ही टैक्स लगाते जाते हैं ये लोग। और ज़राअत के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर उसके ऊपर उन्होंने हाथ नहीं डालना और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, तो फिर आयतल कुर्सी पढ़ के जो है वो आईएमएफ से $3 अरब निकाल दिए जाते हैं। तो इसी तरह मुल्क चल रहा है। अच्छा उजैर साहब, ये बताइए कि जो रिसेंटली एक बात चली कि जो डॉलर बड़ा मुस्तकम हो गया, यकदम की डॉलर की जो है वो नीचे आया और रुपया जो है वो ऊपर चला गया। अभी हम देख रहे हैं कि ये दोबारा फिर वहीं पे जो चीज़ें चली गई हैं। आपको क्या लगता है उसकी क्या वजह थी? वो जो आईएमएफ से कोई डील पैसा आया था, सऊदी अरब से पैसा आया था, उसकी वजह से ही था, या कि हुकूमत इस एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की कोशिश कर रही है? जी, इस पे बड़ा मुश्किल होता है इमीडिएट टर्म में कहना कि हुकूमत कोशिश कर रही है, क्या कोई इंटरवेंशन हुई या कुछ और हुआ, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि एग्ज़ैक्टली डे टू डे क्या हो रहा है।
لیکن اگر ہم پیٹرن دیکھیں تو اس کے اندر بڑا کلیئر ہے، اور آئی ایم ایف نے خود بھی اس پہ لکھا ہے کہ ڈار صاحب کے آنے کے بعد سے کافی ٹائم تک روپے کی قیمت میں انٹرونشن کی گئی، کرنسی مارکیٹ میں انٹرونشن کی گئی، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ آف ٹریک گیا۔ اور پھر جب انہوں نے یہ ابینڈن کیا ڈار پیگ، جس پہ ہم آپ کے شو پہ بھی بات کر چکے ہیں، تو اس کے بعد بات آگے بڑھنے لگی، اس کے بعد بھی مشکلات تھیں، پھر شہباز شریف نے خود انٹروین کیا، اور اب 3 ارب کا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے وہ پاکستان کو مل گیا۔ اب اس ارینجمنٹ کی رپورٹ کے اندر بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز آئی ایم ایف نے خود لکھی ہے کہ کنٹینیوڈ ڈٹرمنیشن آف دا روپی بائی دا مارکیٹ ایکسچینج ریٹ، یعنی کہ مارکیٹ اپنا جو ہے وہ خود تعین کرے روپے کی قیمت کیا ہے، وہ ہم مانیٹر کریں گے۔ اور اس کا انہوں نے ایک طرح سے رینج بھی دے دیا کہ پاکستانی روپے اور ڈالر کی قیمت میں جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ہے، اس کی میں ڈفرنس 1.5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک انہوں نے ایک رینج ہمیں بتا دی کہ ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ اوپن مارکیٹ میں کوئی 293 کا تھا اور 289 انٹر بینک میں تھا، یا ایسا کچھ، آئی مے بی آف بائی کپل روپیز، تو وہ اس رینج سے زیادہ تھا۔ تو آئی تھنک اب بڑا آسان ہو گیا ہے کسی بھی شخص کے لیے کیلکولیٹ کرنا کہ روپیہ کس طرف جا رہا ہے، اور ایک طرح سے آئی ایم ایف کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ایک رینج بتا دی ہے، کیونکہ اب آپ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے کیونکہ پتا ہے کہ 293 اوپن میں ہے اور انٹر بینک میں 289 ہے، تو وہ اس رینج سے باہر ہے، تو آئی کائنڈ آف نو کہ انٹر بینک میں کہاں جانا ہے روپیہ، تو اس کے اندر ایک طرح سے ایک گیمیفیکیشن کا اوپننگ ڈال دی ہے۔ لیکن آئی ایم ایف نے کلیئر سگنل دے دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ مانیٹر کریں گے اس ریٹ کو، شاید اس کی وجہ سے اب انہوں نے زیادہ چھوڑا ہوا ہے روپے کو بھی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا عزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل یہ بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ فوج دوبارہ بزنس میں آ رہی ہے، اور بڑی اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، ہم فورن انویسٹر کو لے کے آئیں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، اور ریسنٹلی گرین انیشیٹو، گرین پیکیج، اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے۔ آپ اکانومی کو فالو کرتے رہے، میں نے آپ کی کچھ ٹویٹس بھی دیکھی ہیں اور آپ کی کمنٹری بھی دیکھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے، جس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ جنرل رحیل شریف کے زمانے سے سی پیک، اور پھر اس کے بعد جنرل باجوہ نے بڑی کوشش کی، اینڈ دین ابھی یہ تھرڈ آرمی چیف ہیں جو بڑے پرو ایکٹیولی اکانومی کو لے کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور جو فورن انویسٹر ہوتا ہے پرٹیکولرلی اس کو موڈ کیا چینج کیا جا سکتا ہے اس طرح سے؟ کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں اسلام آباد میں، وہ یہ کہتے تھے، خاص طور پہ جو یورپینز ہیں اور باقی، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان چائنا کو تو بڑا ریڈ کارپیٹ ویلکم دیتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ اور یورپ سے فوج کی انٹرونشن سے، یا ان کو یہ بتا کے، یا ان کو ون اوور کیا جائے گا، آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دس از اندر وہ ایک گیمک ہی ہے؟ جی، ایک طرح سے ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی گمک ہی لگتا ہے۔ غالباً پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی اسی طرح کا ایک پروپوزل فلوٹ کیا گیا تھا کہ ہم فوج کو جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی لیول پہ بٹھا کے جو ہے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ موبیلائز کریں گے، وہ کہیں نہیں گیا۔ اب ایس آئی ایف سی کا انہوں نے اناؤنس کر دیا، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، جس پہ فوج کی چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے نیچے لیول تک انوالومنٹ ہوگی۔ اس کا پرسوں بجٹ بھی جو ہے وہ 200 ملین روپے کا سیکریٹریٹ کے لیے وہ اپروو ہو گیا ہے، اس کو فنکشنل بنانے کے لیے۔ اور لگتا ایسا ہی ہے کہ فوج کا جو کردار ہے، آپ نے کہا دوبارہ داخل ہو گئی، تو دوبارہ تو پہلے انخلا ہونا ضروری ہے دوبارہ داخل ہونے کے لیے، تو انخلا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، تو اب وہ بڑھ رہا ہے ان کا کردار۔ ہم نے دیکھا کیئر ٹیکر حکومت نے 47,000 ایکڑ دیے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے، انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن نے جو ہے، فوجی فوڈز نے ایک گرین پاکستان کا سیمینار بھی ہوسٹ کیا ایگریکلچر کے اوپر۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اور زیادہ اپنا کردار بڑھائیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے چیمہ صاحب۔ اگر آپ شارٹ سرکٹ تو پہلے بھی کر چکے ہیں ان چیزوں کو، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اصل ایشو ریفارمز کا ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح فوج کو زیادہ لا کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے حل ہوں گے۔ اگر اس طرح حل ہونے ہوتے تو مصر ہمارے سامنے ہے، وہاں تو آمریت ہے اور سی سی کی حکومت ہے، فوج ڈومیننٹ ایکٹر ہے،
کیا ان کی معیشت ٹھیک ہوئی؟ نہیں. وہاں بھی فوج کا بزنس میں بہت زیادہ کردار ہے، پاکستان میں بھی بہت زیادہ کردار ہے. تو اصل جو مسائل ہیں اس کو ریزالو کرنے کی کوئی بات سچ نہیں کر رہا. کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شارٹ سرکٹ کر کے کام آگے بڑھایا جائے. اب اگر کسی الیکٹریشین سے بات کریں گے تو کہے گا بار بار شارٹ سرکٹ کریں گے تو کرنٹ آپ کو ہی لگے گا، اینڈ میں تو کرنٹ پاکستان کی معیشت کو ہی لگے گا اس کے اندر اینڈ میں جا کے. اور خدشہ مجھے یہی ہے کہ اس درمیان میں کیئر ٹیکر جو ہم نے پنجاب میں دیکھا، اب پاکستان پورے بھر میں کیئر ٹیکر آئیں گے تو اس ایس آئی ایف سی کی گارب کے اندر خطرہ یہی ہے کہ وہی کردار بڑھے گا اور زیادہ. اور اس کردار کے بڑھنے سے صرف معاشی جو ہے وہ مسئلے پیدا نہیں ہوں گے، مجھے لگتا ہے سیاسی بھی پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ ایشو فوج کیا پولیٹیکل اکانومی میں کردار کا ہے. اس کا ایک ایگزامپل آپ کو تو معلوم ہے، آپ کی آڈینس کے لیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. شبر زیدی جو پرانے ایف بی آر کے چیئرمین تھے، وہ خود آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جب انہوں نے کوشش کی کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے تو باجوہ صاحب نے خود انہیں فون کر کے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں تو بہتر ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو جب اس طرح کی مداخلت معیشت میں فوج کی ہوگی تو پھر ٹیکس لگانے والے بھی دو دفعہ سوچیں گے کہ کس چیز پہ ہاتھ لگائیں، کس چیز پہ نہ لگائیں. جہاں فوج ہوگی وہاں وہ ہاتھ لگانے سے کترائیں گے، جیسے شبر زیدی صاحب نے خود کہا. اور اس کے بعد وہی ہوگا کہ سیلری کلاس کے اوپر ٹیکس لگے گا، جی ایس ٹی بڑھ جائے گا، پیٹرولیم لیوی بڑھ جائے گی، انرجی سیکٹر کے ٹیکسز بڑھ جائیں گے. لیکن وہ جو سیکٹرز ہیں اکانومی کے، اسپیشلی ایگریکلچر اور ریئل اسٹیٹ، ان کے اوپر ہاتھ لگانے سے لوگ ڈریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں فوجی شامل ہے. اچھا عزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بات پاکستان میں کی جاتی ہے کہ بڑی انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، اور کئی حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر پاکستان کی $300 ارب کی جی ڈی پی ہے یا اس کے اراؤنڈ اوپر نیچے، تو اس سے ڈبل یا اتنی ہی انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، جس کی وجہ سے سارا آپ کے ملک میں کیوس نہیں ہوتا کہ اگر انفلیشن بھی ہوئی ہے، اگر 40% پہ چلی گئی ہے، اس کے قریب چلی گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا ہے، تو کیوس نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی یہ بڑا ایک وائلڈ سا کویسچن انڈرسٹینڈ مجھے اس کا ہے، میں نے کبھی پہلے کسی سے سنا نہیں اس حوالے سے، لیکن آپ ذرا کیونکہ دیکھتے رہتے ہیں اکانومی، آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ اتنی اس سے زیادہ ہے، کچھ 600 یا $1 ٹریلین کے قریب ہوگی، جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے، اس کو میں لنک کر دیتا ہوں کہ شبر زیدی صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے جو 30% ڈیزل ہے، فار ایگزامپل وہ ایران سے اگر آ رہا ہے تو وہ تو اس کے لیے تو ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو یوز نہیں ہو رہا، تو وہ تو ویسے ہی سیٹل ہو رہا ہے. تو اس کو، اور فار ایگزامپل بلوچستان سارے کا سارا ہی جو ہے تقریباً 60% 70% جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. اگر آپ وہاں پہ، وہ کہتے ہیں شبر صاحب ہی کہتے ہیں، اگر آپ وہاں بلوچستان میں کسی کو ہاتھ ڈالیں تو وہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو جائیں گے، بیکاز وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بینکنگ سیکٹر کا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، وہ سارے کے سارے ویسے ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں آن کیش اینڈ ان چیزوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے سر؟ قمر صاحب، کیونکہ آپ بھی ایکیڈیمک ہیں، ہم بھی ریسرچ کے اوپر اپنا انالیسس بیس کرتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا شبر زیدی نے کون سی ریسرچ کی ہے اس ٹاپک پہ، لیکن پائیڈ جو ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں، اس نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کی ہے. وہاں ہوتے ہیں ڈاکٹر علی کمال صاحب. کچھ سالوں پہلے ان کا میں نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا، ان کی ریسرچ آن لائن بھی موجود ہے انفارمل اکانومی پہ، اور کچھ لوگوں نے اور بھی اس پہ ریسرچ کی ہے. تو اندازاً لوگ کہتے ہیں کہ جیسے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد جب سینکشنز لگے پاکستان میں، تو انفارمل اکانومی واز آلموسٹ 100% آف جی ڈی پی، یعنی کہ 300، آج کل کے حساب سے اگر 300 بلین کا جی ڈی پی ہے تو 300 بلین اور مزید جی ڈی پی انفارمل تھا. ڈاکٹر کمال کا جب میں نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ریسنٹلی جو ہے وہ تقریباً 60 to 75% ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ انفارمل اکانومی کا حصہ ہے. تو یہ ایسٹیمیٹس ہیں ایکیڈیمکس کے جنہوں نے تحقیق کی ہے اس ٹاپک کے اوپر. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ ڈاکٹر کمال نے اپنی ریسرچ کچھ سالوں پہلے کی تھی، تو ریسنٹ پچھلے 12 سے 18 مہینوں میں ہو سکتا ہے، لائکلی سینیریو ہے کہ یہ سائز بڑھ گئی. کیوں بڑھ گئی اس کی میں آپ کو 3 وجوہات بتا دیتا ہوں. پہلی وجہ جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں ایران سے پیٹرول آ رہا ہے، اور اس کی پبلک رپورٹنگ بھی ہو چکی ہے کہ ساؤتھ پنجاب تک ایرانی ڈیزل جو ہے وہ آ رہا تھا گندم کی کاشت کے دوران، کیونکہ وہاں سستا پیٹرول ہے.
ہمارے پاس انٹرنیشنل ڈیٹا بھی ہے، بلومبرگ سے آ گیا ہے، اس ہفتے میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ایران کی روس کی جنگ شروع ہونے کے بعد ایران کی پروڈکشن تیل کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اگر وہ تیل زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو بیچ رہے ہوں گے، تو پاکستان بھی بیچ سکتے ہیں کیونکہ ان کا تیل سستا ہے بنسبت ہمارے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 75% ہے اس میں شاید تھوڑا اضافہ ہو گیا، یہ ایک وجہ. دوسری وجہ افغانستان میں کابل گرنے کے بعد کیونکہ وہاں سینکشنز لگ گئے تو وہاں کی جو ٹریڈ ہے وہ انفارمل ہو گئی پاکستان کے ساتھ. اور اگین یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اسٹیٹ بینک کے، اگر ہم آفیشیل ایسٹیمیٹس اٹھا کے دیکھیں، میں نے دیکھے تھے ایسٹیمیٹس نہیں بلکہ ڈیٹا تجارت کا، تو پاکستان افغانستان تجارت جو ہے وہ میرے خیال میں 2022 کے اندر سب سے نیچی سطح پہ آ گئی کمپیئر ٹو 2003. وہ اتنا بڑا امپیکٹ پڑا اس ٹریڈ کے اوپر. تو اب ساری کی ساری ٹریڈ تو ختم نہیں ہو جاتی نا ایک دن کے اندر یا ایک سال کے اندر. تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ایک پروپورشن جو ہے اندازن کے حساب سے ہمیں نہیں پتا کتنا پروپورشن، بٹ ایک پروپورشن جو ہے وہ انفارمل ہو گیا. تو وہ ٹریڈ جب انفارمل ہو گئی تو آبویسلی آپ کی اکانومی میں انفارمیلٹی بڑھ گئی. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ جب انہوں نے حکومت نے ٹیکسز بڑھائے بالخصوص سگریٹ کے اوپر، تو سگریٹ کے اندر ہمیں اگین یہ پبلک رپورٹنگ ہوئی، جرنلسٹ نے اس پہ رپورٹ کیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور ساؤتھ کے اندر اسمگلنگ جو ہے سگریٹ کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی کیونکہ لوگوں نے ٹیکس بچانے کے لیے یا تو کراچی میں امپورٹ ہونے لگ گئی اسمگل سگریٹ، یا خیبر پختونخوا میں جو ٹوبیکو فارمز ہیں جو انفارمل پروڈیوس کرتے ہیں ٹوبیکو، انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا کیونکہ اس پہ پھر ہمیں ٹوبیکو انڈسٹری سے بھی، جو فارمل ٹوبیکو انڈسٹری ہے اس نے بھی پروٹیسٹ کیا. تو ہم ان 3 چیزوں کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ انفارمل اکانومی کا جو لیول ہے وہ ضرور بڑھا ہے پاکستان میں. لیکن اس سے پھر میں شبر زیدی صاحب کی جو آپ نے دوسری بات کی کہ اس سے ہمارے جو ہیں زر مبادلہ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ اس پہ فرق نہیں پڑتا، وہ غلط بات ہے. وہ اس لیے غلط بات ہے کہ یہ جو انفارمیلٹی ہے اس کی سیٹلمنٹ کسی نہ کسی کرنسی میں ہوتی ہے اور وہ الٹیمیٹلی جا کے معیشت میں ڈیمانڈ جنریٹ کرتا ہے. اور اس ڈیمانڈ کا فرق جو ہے 2 لیولز پہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹلی پڑتا ہے. پہلا لیول حکومت کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس پہ، تو ٹیکس کلیکشن نیچے آ جاتی ہے تو فسکل ڈیفیسٹ بڑھنے کی وجہ سے آپ کی کرنسی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اور نمبر 2، کیونکہ آپ کی انفارمیلٹی اس سیکٹر کے اندر بالخصوص امپورٹس کے اندر بڑھ گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کرنسی مارکیٹ کی انفارمیلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. اور پھر وہ جو حوالہ ہنڈی کا ریٹ الگ ہے اور انٹر بینک کا ریٹ الگ ہے، اس کے فرق پڑنے کی وجہ سے آپ کے ریمیٹنسز، ایکسپورٹس، ان ساری چیزوں پہ اس کا ایک فرق پڑتا ہے. تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ اچھا اگر افغانستان سے یا ایران سے ہم آپس میں بغیر ڈالر کے تجارت کر رہے ہیں تو اس کا فورن ایکسچینج ریزروز پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. یہ غلط ہوگا. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ شاید نہ ہو لیکن انڈائریکٹ امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت جو ہے سگنیفیکنٹ لیول پہ افیکٹ کرتا ہے اکانومی کو. اس کا آخری اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی شیل نے جو ہے اناؤنس کیا کہ ہم پاکستان چھوڑ رہے ہیں. اب ان کی کئی ساری وجوہات ہیں، اس پہ میں نے انالیسس بھی کیا لوگوں سے بات کر کے کہ کیا وجوہات ہیں. انٹرنیشنل ڈرائیورز ہیں، شیل کی اپنی اسٹریٹجی ہے، لیکن ایک بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان میں کیونکہ پیٹرول کی اسمگلنگ بڑھ گئی تو شیل جیسی کمپنیوں نے جنہوں نے کمپلائی کرنا ہوتا ہے، آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں فورن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کے اوپر اور یہ ساری چیزوں پہ ان کی بڑی کمپلائنس کے جو ہیں وہ پروسیسز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے بارے میں ہی نہیں آتا پاکستان میں بزنس کرنا، کیونکہ ایک طرف ہیں جو لوگ اسمگل کر سکتے ہیں اور جو انفارمل اکانومی میں تیل بیچ سکتے ہیں، ہم تو ایران سے نہیں لے سکتے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ ہم بزنس چھوڑ دیں. تو اس کا بھی پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک نیگیٹو جو ہے امپیکٹ پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب نے یہ جو ایرانی تیل کی بات بتاؤں، یہ ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے. میں جہاں پہ رہتا ہوں پنجاب میں گوجرانوالا، لاہور، ہمارے وہاں پہ عزیر صاحب یہ ایک تو ہے نا شیل کے پمپ اور گیس اسٹیشنز اور ٹوٹل کے، تو گاؤں وغیرہ میں اب پرائیویٹ بھی لوگ آ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی مشینیں لگا لی ہوئی ہیں. اور وہ وہاں تک مجھے کسی نے بتایا، میرے گاؤں جو میرا گاؤں ہے، مجھے وہاں بھی کسی نے بتایا کہ میں بھی جو ہے وہ ایران سے تیل ہمارا آتا ہے اور ہم اسے مکس کرتے ہیں اور کچھ اس طرح کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنا پروفٹ کماتے ہیں. سو وہ جو ایران کا تیل ہے دیٹ از ناٹ جسٹ لائک وہ ساؤتھ پنجاب تک نہیں ہے، وہ اوپر سینٹرل پنجاب تک اور اوپر پنجاب تک بھی کافی زیادہ بالکل. اور تھینک یو فار ایڈنگ دیٹ. اور اس میں اگین
کیونکہ یہ آپ نے انیکڈوٹل دیا، مجھے اس بات کا معلوم نہیں تھا، لیکن اس سے بات جو یاد آئی وہ یہ کہ 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف نے ایک پیٹرولیم انکوائری رپورٹ پبلش کی تھی. اگر آپ وہ رپورٹ پڑھیں تو اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو ادارہ جس کا کام ہے پاکستان میں یہ کاؤنٹ رکھنا کہ بھائی پاکستان میں پیٹرول پمپ ہیں کتنے، کیونکہ یہ ریگولیٹڈ سپیس ہے نا پوری دنیا میں، آپ پیٹرول پمپ ایسے ہی تو نہیں کھول سکتے کہ دال کا ڈھابا کھول لیا. تو وہ کہتے ہیں رپورٹ کے اندر کہ اس ادارے کو خود ہی معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں پیٹرول پمپ ہیں کتنے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو بات آپ نے کی وہ بالکل سچ ہے کہ جس کا موڈ آیا وہ کس طرح مکس کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، یا سرکار کو پتا ہے. بلکہ میں جس کیونکہ آپ نے ایڈ کیا ہے تو میں اس میں بتاتا ہوں، جو ہمارے جو مین اسلام آباد یا پشاور لاہور جو جی ٹی روڈ ہے اس سے میرا گاؤں زیادہ دور وہ نیچے نہیں ہے، 4-5 کلومیٹر بعد آتا ہے، اور اس 4-5 کلومیٹر کے ایریا میں 3 اس طرح کے جو پیٹرول پمپ ہیں جو انلیگل ہیں، لیکن لوگوں کا بس روزگار چلا ہوا ہے تو نو بڈی اسپیکس، کہتے ہیں ایک دوسرے کے، بس لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سستا پیٹرول ملا اینی ہو. اچھا، جو آگے میں آپ سے عزیر صاحب بات کرنا چاہ رہا تھا، آخری آلموسٹ ڈسکشن، کہ یہ جتنا زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا ہو چکا ہے، کہ فار ایگزامپل 14,000 ارب کا بجٹ پیش کیا، بیچ میں سارے کا سارا ہی تو ہم نے لون ہے یا ڈیفنس میں وہ انٹرسٹ میں چلا جانا ہے یا ڈیفنس میں چلا جانا ہے، تو یہ یہ پاکستان بچے گا کیسے ڈیفالٹ سے؟ آپ اس میں کیا لائکلی سینیریو دیتے ہیں کہ کیونکہ اس میں کیا ہم اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اور یہ کہ ہم پچھلے بھی قرضے دے لیں اور آئندہ بھی جس طرح ہم بورو کر رہے ہیں بڑی سپیڈ سے اس کو بھی مینیج کر لیں؟ یہ کس طرح چیزیں ہوں گی؟ یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اپنے ایسٹس بیچنا شروع کر دیں گے اور پھر اس طرح بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا؟ یہ سٹوری کیسے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جتنا ہر روز فار ایگزامپل پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ہمارا بجٹ کوئی 9,000 ارب 9,500 ارب کا تھا، اس سال کو 14,000 ارب کا ہو گیا. مطلب وہ کیسے ہے؟ وہ پتہ تو مجھے ایسے چلا کہ وہ تو سارے قرضے ہیں جو دینے ہیں ان میں سے بہت زیادہ. سو آپ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ زید صاحب؟ جی دیکھیں، پہلے تو اتنا زیادہ بڑھ اتنی تیزی سے اس لیے رہا ہے نمبر کیونکہ انفلیشن 30-35% ہے، تو وہ نامنل انکریز آٹومیٹک جو ہے نمبر بڑھا دیتا ہے. لیکن ڈیفیسٹ پھر بھی بہت زیادہ ہے اور قرضے بہت زیادہ ہیں. انفیکٹ اس سال جو بجٹ آیا اس کا ٹاپ لائن انالیسس یہ تھا، اگر مجھے نمبرز ایگزیکٹلی یاد ہیں، کہ تقریباً ٹوٹل ریونیو کلیکشن کا 80% جو ہے وہ قرضوں کی سود کی ادائیگی میں چلے جائے گا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات آپ نے جو کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائزز اور پرائیویٹائزیشن کر کے کر لیں گے. تو اس کا مثال عام الفاظ میں یہ ہے کہ اگر ایک جواری ہے گھر کے اندر تو وہ اپنی بیگم کے یا اپنی ماں کے یا اپنی پھپھی کے زیورات بیچ کے جوئے کا قرضہ ادا کرے لیکن جوا پھر بھی کھیلے، تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. آپ نے تو ایک راؤنڈ دے دیا، ٹھیک ہے، اب زیورات ختم، اب کیا کریں گے؟ اب وہ پھر ہار کے آ گیا جوا رات میں، تو مسئلہ تو وہی ہے. مسئلہ تو جوا کھیلنے کا ہے نا، مسئلہ زیورات کا تو نہیں تھا. تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ پرائیویٹائز کر بھی دیں تو چلیں اس سال آپ کے پاس تھوڑے اور پیسے آ گئے، اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اٹس ناٹ دا سولوشن ٹو دا فسکل ڈیفیسٹ پرابلم. اس کی کیونکہ ہم نے اب ہماری ڈسکشن شروعات کی ایاز صادق صاحب کی سٹوری سے، تو پھر میں وہی تاریخ کی سٹوری بتا دیتا ہوں، قرآنی آیات نہیں بتاتا. کہ شروعات میں ہم کیونکہ پاکستان میں ارطغرل کی بات کرتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں، شہنشاہ اکبر اور اورنگزیب کی بات کرتے ہیں، تو ان سلطنت کے اندر دو سب سے خطرناک لوگ ہوتے تھے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر، جس طرح ہم آج کل ڈسٹرکٹ جسے ڈیفائن کرتے ہیں. ایک تو ہوتا تھا اس ڈسٹرکٹ کا جنرل، کہ اس کو اگر لگ پتا گیا کہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے میوٹینی کرنے کے لیے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا. دوسرا ہوتا تھا کہ بھائی جو اس کا ٹیکس مین ہے، جس نے آ کے وصول کرنا ہے کہ بھائی شہنشاہ نے کہا ہے کہ آج آپ نے اس سال جتنا اگایا ہے اس کا 30% آپ نے سرکار کو دینا ہے، اور اگر آپ منع کریں تو آپ کا سر قلم ہو جاتا تھا. ایسا ہی تھا. تو کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی پرانی سلطنت کے اندر بھی، ماڈرن اسٹیٹ تو چھوڑ ہی دیں، پرانی سلطنت میں بھی جو شخص ٹیکس نہیں دیتا تھا وہ اسٹیٹ کا دشمن مانا جاتا تھا. اور یہ ماڈرن اسٹیٹ میں بھی اسی طرح ہے کہ بھائی آپ، اگر میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، اگر آئی آر ایس جج کر دے کہ میں ٹیکس چوری کر رہا ہوں تو نہ صرف مجھے جیل ہوگی، جیل ہونے سے پہلے میرے بینک اکاؤنٹ سے آئی آر ایس خود پیسے نکال لے گی مجھے بتائے بغیر.
ठीक है? इतना पावर होता है IRS के पास। तो अब पाकिस्तान के अंदर जहाँ इतने सारे लोग जो हैं, बिलख़ुसूस एक अमीर तबका टैक्स देने को राज़ी नहीं है और हमारे सामने है कर्ज़ों की सूरत-ए-हाल, हमारे सामने है फ़िस्कल डेफ़िसिट, तो इस सिस्टम को सरासर एक तरीके से नया सिस्टम बनाना होगा, जिसके अंदर जो एक एलीट तबका है, या आपके शो पे मैं कह चुका हूँ, $17.5 अरब सालाना बरात दी जाती हैं, इसके ऊपर आपने सरकार ने फैसला करना होगा कि दिस कैन नॉट कंटिन्यू एनीमोर। ये कंटिन्यू एनीमोर इसलिए नहीं कि आपने लोगों से टैक्स ऐसे ही इकट्ठा करना है, इसलिए क्योंकि अब ये थ्रेट है स्टेट के लिए, कि अगर स्टेट जो है अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं करती और इसी तरह काम चलाने की कोशिश करती है, तो आपका दिवालिया होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये IMF की जो 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि ग्रॉस फाइनेंसिंग के और डेट सस्टेनेबिलिटी के रिस्क्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, और अगर आप इसी तरह काम करते रहे, वो दबे अल्फाज में कह रहे हैं, आप इसी तरह अगर अपनी गाड़ी चलाते रहे तो ये काम नहीं चल सकेगा। तो अगेन क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को शौक है अर्तुगरुल का, सलादीन का, उस्मानी सल्तनत का, तो फिर उन सल्तनत से शायद यही सीख लें कम से कम कि जो टैक्स नहीं देता था शहंशाह को, वो फिर दुश्मन समझा जाता था। तो पाकिस्तान में भी यही एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे वो ताजिर हों, चाहे वो फ्यूडल लॉर्ड्स हों, चाहे वो फ़ौज के मुंसलिक रियल एस्टेट के लोग हों। आपने टैक्स देना है और उतना टैक्स देना है जितना सरकार ने कहा है कि आपसे लेना होगा टैक्स, बराबरी के तौर पे। ये नहीं हो सकता कि सैलरी तबके और प्रोग्रेसिव टैक्सें लगा के सेल्स टैक्स से और पेट्रोलियम और टेलीकॉम टैक्स से ये मुल्क चलाया जाए, नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जिसे वो कहते हैं ना ये वो क्या एक टर्म बोलते हैं कि टैक्स को शायद वो डीपन नहीं करना, वाइडन करना है या उसको हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करें, ना कि उसको जो है वो जो ऑलरेडी दे रहे हैं उनको और निचोड़ें ताकि वो लोग बददिल हो जाएं। और ये चीज़ है ऑब्वियसली, ये सही कहा आपने, लोगों को टैक्स देना होगा और उसी से मुल्क चलेगा। अदरवाइज़ ये टैक्स चोरी जो है और जो पावरफुल एलीट है जो कि पर्टिकुलरली मुख्तलिफ तबकों में बैठी है, जिसका आपने जिक्र किया कि जो कि तकरीबन $17.5 अरब की मरात लेती है। आई थिंक वो UNDP की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने बेसिकली ये फाइंड आउट किया था कि ये एलीट इतने पैसे कहा जाती है। जी। तो अच्छा चीमा साहब, अगर कता कलामी माफ़, इसमें मैं ये भी कह दूँ, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में लोगों से कहा जाता है कि पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, पाकिस्तानी टैक्स चोर नहीं है। पाकिस्तान में जो मेरे घर पे लोग काम करते हैं, या कोई जैनिटर है, या कोई चौकीदार है, वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है अपनी इनकम के हिसाब से। कैसे? उसने क्या खरीदना है? उसने खाने-पीने की चीज़ें खरीदनी है, अपने मोबाइल पे टॉप अप कराना है, मोटरसाइकिल में थोड़ा-सा पेट्रोल डलाना है। इन सब चीज़ों पे चीमा साहब टैक्स है। उसकी इनकम तो इतनी है नहीं कि उसकी इनकम पे टैक्स लग सके, लेकिन वो बाकी सारी चीज़ों पे टैक्स देता है। उसके घर में बिजली आ रही है, वो उसपे भी बिजली पे भी टैक्स देना पड़ता है उनको। लेकिन अपने हिसाब से उतना टैक्स वो लोग नहीं दे रहे जो अमीर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो हमारे निज़ाम और मेन स्ट्रीम के अंदर ये जो कहानी बताई जाती है कि पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं, पाकिस्तानी टैक्स चोर नहीं है, पाकिस्तान की अशराफिया टैक्स चोर है। ये भी बड़ा ज़रूरी है लोगों को समझाना कि इसमें फ़र्क है बहुत बड़ा, और ये फ़र्क हमें बताया नहीं जाता मेन स्ट्रीम के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस पे प्रॉपर्ली एक जिसे कहते हैं ना एजुकेशनल कैंपेन चलनी चाहिए। किसी दौर में जियो टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट चलती थी जियो की तरफ से, जान के जियो कुछ इस तरह, जिसमें वो एक बस दिखाते थे जिसको 2% लोग धक्का लगा रहे हैं, 2 लोग धक्का लगा रहे हैं और बस भरी हुई है। तो वो है कि इतने अगर 1-2% 3% लोग पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं तो बाकी लोग तो वो नहीं खा सकते। वैसे कैसे ये निज़ाम चलेगा? सो ये बिल्कुल बात सही है कि गरीब आदमी तो टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन उसको आ गई है। सो ये जो कमा रहे हैं उनकी वेल्थ पे जो टैक्स है वो लगना चाहिए ताकि जो है वो एटलीस्ट हम उसको पैसा जनरेट हो सके। एनी हो, थैंक यू वेरी मच उज़ैर यूनुस साहब। सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड इस लर्निंग लेसन होता है फॉर मैनी ऑफ अस हु डू नॉट नो इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच उज़ैर साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी। खुदा हाफ़िज़।